रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह हशर की आयत नंबर 19 ज़ेर मताला रही है। आज मैंने आयत नंबर 19 और आयत नंबर 20 दोनों तलावत की हैं। आयत नंबर 19 में जो मज़मून हमारे सामने आया था कि मत हो जाओ उन लोगों की तरह कि जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया तो अल्लाह ताला ने उन्हें अपने आप से गाफिल कर दिया। और ये बात हमारे सामने आ गई कि अपने आप से गाफिल होने का मतलब ये है कि हमारा इस एक मादी वजूद है जिससे कोई भी नावाकिफ़ नहीं होता, इसे नहीं भूलता, इसकी ज़रूरतें गाफिल होने ही नहीं देती। जब भूख लगती है तो याद ना भी हो तो याद आ जाता है कि भाई भूख लगी है, और जब तक भूख को मिटा ना लें चैन आता नहीं। तो इस जिस्म की ज़रूरियात से कभी कोई गाफिल नहीं होता। तो गाफिल होने का मतलब ये है कि जो इंसान की असल है यानी उसकी रूह जो उसके अंदर फूंकी गई है उससे इंसान गाफिल हो जाता है। इसमें ये बातें तो सारी हो गई थी, तफसील से हो गई थी, 2 हमारी नशिस्तें इसमें बीती हैं, लेकिन फिर भी चंद बातें रह गई तो मैं चाह रहा हूँ कि उसका ज़िक्र कर दूँ। हमारे जो जिस्म हैं इनका जो ताल्लुक़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से है, वो हमारे जद्द अमजद हैं। वहाँ से जो ये नौ इंसानी है उसका हम आगाज़ मानते हैं। वो पहले जोड़ा हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा। इसी का कुरान मजीद ने ज़िक्र किया है, या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ऐ लोगो हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है। और इसी का ज़िक्र सूरह निसा की पहली आयत में आया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ु या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्सा मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसा। ऐ लोगो अपने उस रब का शुक्र अदा करो, उसका तकवा इख्तियार करो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी की 9 से उसका जोड़ा बनाया अम्मा हवा, और उन दोनों से कसीर तादाद में ज़मीन के ऊपर मर्दों और औरतों को बखेर दिया। तो अब इसमें बात वाज़ेह हो गई कि हमारे ये जो जिस्म हैं इनका ताल्लुक़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ ये है कि वो गोया सबके वालिद हैं, जद्द अमजद हैं, और हम सब उनकी औलाद हैं। आज 7 अरब इंसान उसी जोड़े से फैले हैं। हमारी जो रूह है इसकी यही निस्बत जो है वो रूह मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बनती है। अब ये वो चीज़ है जो शायद बहुत से लोगों को पसंद ना आए, लेकिन ये अपनी जगह पे हकीकत है कि जो हमारा जिस्मों का ताल्लुक़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ है, तमाम इंसानों की अरवाह का ताल्लुक़, तमाम इंसान जब मैं कहता हूँ तो उसमें ख़ुद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी शामिल हो जाएंगे, तमाम इंसानों की अरवाह का वही ताल्लुक़ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बनता है। तो उस रूह की तरतीब में अव्वल कौन हो गया? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जिस्म की तरतीब में अव्वल कौन हो गया? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। यही वजह, ये अगर आपको बात समझ में आ जाए तो वो सारी हदीसें आपको समझ में आ जाएंगी। जिनकी समझ में नहीं आता तो लोग कहते हैं ये हदीस ही ज़ईफ़ है, तो बुढ़ी है, तो फ़लानी है, वो उसको उठा के तो किनारे लगा देते हैं। असल मसला ये है कि अरवाह में फिर वो जो सबसे यानी वो हदीस हैं जिसमें हज़रत जिब्रील से भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बारे में बताया कि मेरी उम्र ज़्यादा है, मैं पहले था, जिब्रील बाद में है। तो ये बात चूँकि जिब्रील भी अर्रूहुल अमीन है और ये भी रूह मोहम्मदी गोया अर्रूहुल अमीन से भी पहले की है, कायनात से भी पहले। हुज़ूर ने बताया कि अभी न तारा बना था, कुछ बना था, उससे पहले मेरा वजूद जो है वो तश्कील पाया है। तो वो जिस्म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद नहीं है बल्कि रूह मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद है। तो ये मसला समझने से कितने मसले हल हो जाते हैं। और जिन लोगों को ये समझ नहीं आती तो वो फिर उस तरह की हदीसों का इनकार करते हैं। वो कहते हैं ये सही नहीं है, ये किसी ने गढ़ी है। भाई किसी को गढ़ने की क्या ज़रूरत थी? कोई वजह होती है ना, उससे कोई ज़रूरत किसी की पूरी हो रही होती है। ये बरेलवी देवबंदी तो कल बने हैं और ये तो बहुत पुरानी हैं जो चली आ रही हैं। तो उस वक्त अगर किसी ने ये बनाई है तो क्यों बनाई है? मतलब उसकी क्या ज़रूरत थी? उसका कौन सा मसलक था जिसको फ़ायदा पहुंचना था, और कौन सी जमात थी कि जिसको उससे जो है ना फ़ायदा हासिल होना था, ताकि उसने ये गढ़ के तो फ़ायदा उठा लिया। तो असल मसला ये है, एक है रूह मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक है जिस्म मोहम्मदी, इन दोनों में फ़र्क है। तो यही वो जो निस्बत जिस्म की हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ है, तमाम इंसानों की अरवाह की वो निस्बत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। और यही वजह होगी कि क़यामत वो जो मकाम महमूद है उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ाइज़ होंगे। तो अब आ जाए, यानी सबसे ऊंचा जो मकाम होगा तो जो रूह की वो अव्वलियत वहाँ जाके पूरी तरह ज़ाहिर हो जाएगी। तो एक बात तो ये रह गई थी, मैंने चाहा कि ये भी आपके सामने आ जाए कि ये जो 2 अलग-अलग हमारे अंदर
اللہ نے شخصیتیں رکھ دی ہیں، یا جو یوں سمجھیے کہ وجود ہیں جو ہمارے، ایک حیوانی وجود ہے اور ایک روحانی وجود ہے، اس کی اصل جو ہے وہ ملکوتی ہے، یعنی وہ فرشتوں والی صفات کا حامل ہے، اور اس کی اصل حیوانی ہے، یعنی اس کے اندر حیوانی جو بھی تقاضے ہوتے ہیں وہ سارے رکھ دیے گئے ہیں۔ اس سے اور بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں کہ جو ہمارے یہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اوانوں سے ارتقاء ہوا ہے، تو اور پھر وہ ہمیں لمبی چوڑی وہ جو ہے اس کے لیے علیحدہ ایک وہ جو ہے نا وہ باندھنی پڑتی ہیں، تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے، بڑی آسانی سے حل ہو جاتا ہے۔ ایک اور بات اس ضمن میں یہ سمجھ لیں کہ یہ ہو بھی گئی تھی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ذرا تھوڑا دوبارہ میں کر دوں کہ جس کا روحانی، جس کا وجود طاقتور ہوگا اور مادی وجود جس کا کمزور ہوگا، یہ ایک شریف آدمی ہوگا لیکن کمزور آدمی ہوگا۔ جیسے عام طور پہ شریف آدمی ہوتے ہیں وہ بیوی کے آگے بھی شریف ہی ہوتے ہیں، اور ان کے اندر کوئی ہمت، جرت، طاقت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ طاقت، ہمت تو پھر روح کا، جسم کا کام ہے نا، وہ اس سے ظاہر ہوگی، تو وہ جب کمزور ہے تو وہ پھر یہ کمزوری آ جاتی ہے۔ جن کا مادی وجود طاقتور ہوتا ہے اور روحانی وجود کمزور ہوتے ہیں، ان میں ظلم آ جاتا ہے، بدماشی آ جاتی ہے، وہ ذرا جسے کہتے ہیں نا پھر پرواہ نہیں کرتے کسی کی، وہ فسادی طبیعت ان کے اندر غالب آ جاتی ہے۔ جن کے دونوں کمزور ہوں، روحانی وجود بھی کمزور ہے، جسمانی بھی، وہ ذرا اتنے ہی نکھٹو ہوں گے، اتنے ہی کمزور ہوں گے عمل کے اعتبار سے۔ تو اب آپ کو خود سمجھ آ جانا چاہیے کہ آئیڈیل آدمی کون ہوگا، کہ جس کی روح بھی انتہائی مضبوط ہو اور جس کا جسم بھی خوب جو ہے نا توانا و طاقتور ہو۔ اس کو سمجھ لیں ایک مثال سے، گھوڑے کی مثال اور سوار کی مثال۔ اگر سوار بہت مضبوط ہو، گھوڑا لاغر ہو، تو سوار کیا کر لے گا؟ اور گھوڑا بہت طاقتور ہو اور سوار کمزور ہو تو وہ پٹخ دے گا، اس کو سواری کرنے ہی نہیں دے گا۔ اور اگر گھوڑا بھی کمزور اور سوار بھی کمزور تو پھر تو یہ ظلمات بعضها فوق بعض کی صورت بن جائے گی۔ بہترین صورت کیا بنے گی؟ گھوڑا بھی طاقتور اور سوار بھی مضبوط۔ اب یہ ہے کہ وہ کوسوں سفر کریں گے اور دونوں ایک دوسرے کے پوری طرح معاون ہوں گے۔ تو یہ ساری بات جو ہے نا یہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا، یہ انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اور بہرحال یہ ذکر بھی میں نے اس لیے کیا کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں روحانی طور پر اس مقام پر فائز تھے، جس کا بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ تمام ارواح انسانی میں سب سے اونچی روح جو تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اسی طرح یہ بھی سمجھ لیجئے کہ آپ کو جسمانی طاقت بھی تمام انسانوں سے زیادہ دی گئی تھی۔ ایک تو وہ پہلوانی طاقت ہوتی ہے نا، ایک یہ جو بھی آپ کے یعنی قوت ارادی ہے آپ کا جو ہے نا، اس کے ساتھ اب دیکھیں نا، آپ کو 2 وقت کی بھوک آپ سے نہ برداشت ہو، اور ایک شخصیت وہ ہے کہ 4 پہر کا روزہ رکھ لیتے ہیں، تو یہ، اور پھر یہ کہ آپ نے 10 بیویاں بیک وقت رکھی ہیں، تو یہ اس سے آپ سمجھ لیں وہ بات کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ مجھے جنت کے 70 مردوں کے برابر طاقت عطا کی گئی ہے۔ تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں روحانی کمال ہے، وہاں جسمانی اعتبار سے بھی آپ کسی سے پیچھے نہیں تھے۔ اچھا، اب ایک تیسری بات جو رہ گئی تھی وہ بھی عرض کر دوں کہ جہاں یہ معاملہ ہے کہ جو اللہ سے غافل ہو جائے وہ اپنے آپ سے غافل ہو جاتا ہے، اس کے الٹ بھی ہے، برعکس بھی ہے۔ وہ بعض کہتے ہیں حدیث ہے، بعض کہتے ہیں حدیث نہیں ہے، چلیں آپ یہ سمجھیں کہ حدیث نہیں بھی ہے، تب بھی وہ ایک بڑا حکیمانہ قول ضرور ہے، جو من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو بھی پہچان لے گا۔ اور ظاہر ہے رب کی سب سے مضبوط نشانی ہمارے اندر کون سی ہے؟ روح۔ تو جس نے اپنا آپ پہچانا اس نے اپنی روح پہچانی، تو جس نے اپنی روح پہچانی تو روح سے رب کو پہچاننا، جتنا روح پہچانتے ہی گویا آپ رب کو پہچان جائیں گے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یہ وہ چیز ہے کہ جس کو اقبال نے بھی بیان کیا کہ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ علامہ اقبال کا یہ جو تصور خودی ہے، یہ در حقیقت یہی سارا جو ہے نا یہ روح کا تصور ہے کہ انسان اس روح سے غافل ہو جاتا ہے، اپنی خودی پہچان او غافل افغان، یعنی اس کو دوبارہ پہچانو گے تو رب کی بھی پہچان ہوگی، اور اسے بھولے رہو گے تو پھر رب کو بھی نہیں پہچانو گے، اور اگر رب کو پہچان جاؤ تو اپنی خودی بھی پہچان لو گے۔ تو جن لوگوں نے رب کو پہچانا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اس پہ ڈٹ گئے اور جم گئے،
تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنا آپ بھی پہچانتے ہیں. اور یہ جو اللہ کا اور انسانی روح کا رشتہ ہے یہ محبت کا رشتہ ہے. یہ اور پھر محبت بھی کون سی محبت؟ عشق والی محبت. عشق والی محبت کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں محبت جب اتنی شدید ہو جائے کہ وہ اپنا نفع نقصان نہ دیکھے تو اسے عشق کہتے ہیں. جب تک آپ تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو کر کے فیصلہ کریں تو یہ محبت ہے، آپ کو کسی سے محبت ہے، لیکن اس کی محبت کے نتیجے میں آپ کا کوئی نقصان ہو رہا ہو آپ نہ کریں. آپ کہیں بغیر کوئی نقصان اٹھائے مل جائے محبوب تو اچھی بات ہے، تو اس محبت کا انکار نہیں ہوگا. لیکن یہ محبت وہ اس درجے کی محبت نہیں ہے کہ جسے ہم عشق کہتے ہیں. عشق اس محبت کو کہتے ہیں جس میں جو آپ کو دیوانہ بناتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ پاگل ہو گیا ہے، لوگوں کی نظر میں پاگل ہوتا ہے، وہ کسی کا دیوانہ ہوتا ہے اور اس میں نہ اپنا نفع دیکھتا ہے نہ نقصان دیکھتا ہے، ہر شے اپنے محبوب کے لیے جو ہے نا وہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اس دیوانگی کا نام عشق ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ محبت ڈیمانڈ کرتا ہے نا. دیکھیں اپنی جان قربان کرنے کے لیے چھلانگ لگا دو آگ میں، ابراہیم علیہ السلام. بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے کے لیے تیار ہو جاؤ، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام. تو یہ چیز جو ہے نا یہ والی محبت اللہ کی ڈیمانڈ ہے. اب یہ محبت عقل کا تقاضا تو نہیں ہو سکتا، یہ جسم کا تقاضا تو نہیں ہو سکتا، یہ اس روح کا تقاضا ہے. اس روح کے اندر اللہ کی پہچان بھی ہے، اس روح کے اندر ہی اللہ کی یہ والی شدید محبت کہ جسم بھی اس کے اوپر قربان کر دو. جیسے سوار اپنا گھوڑا قربان کر دیتا ہے جنگ میں، تو اسی طرح تم اپنا یہ جو ہے جسم اللہ کی راہ میں قربان کرنا پڑ جائے تو قربان کر دو. اب اس کو اقبال نے دیکھیں کیسے بیان کیا ہے. وہ ویسے تو وہ شعر کسی اور معنی میں سنائے جاتے ہیں، لیکن یہ کہ اس میں یہ مضمون آیا ہے وہ جو ہے نا یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات. تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ اکبر کی تکبیر کہیں اور کہیں نہیں منوائیں اللہ کو کہ یہ وہ بڑا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ کہیں گھر میں گھسیں اور تسبیح پکڑیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی تسبیح کرتے رہیں. تو یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات. اگلی بات ہے یہ مسلک مردان خود آگاہ و خدا مست. یہ جو تکبیر اللہ کی تکبیر والا مسلک ہے یہ کن لوگوں کا مسلک ہے؟ مردان خود آگاہ جو اپنے آپ سے آگاہ ہیں. اب یہاں کیا بات ہوئی؟ یہاں اس آیت میں کیا بات تھی؟ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا. اقبال نے کیا کہا؟ وہ مسلک کون اختیار کرتا ہے؟ خود آگاہ. اپنے سے غافل نہیں ہیں، اپنے سے آگاہ ہیں، اپنے کو پہچانتے ہیں، اپنے کو جانتے ہیں. تو یہ مسلک مردان خود آگاہ. اچھا جو خود سے آگاہ ہوگا تو اس کا مطلب وہ اپنی روح سے آگاہ ہے، اور روح سے جو آگاہ ہوگا اس کا رب سے تعلق ہوگا، اور رب کا تعلق محبت کا تعلق ہے جو عشق کا تعلق ہے. اس لیے اگلی بات کا خدا مست، یہ مسلک مردان خود آگاہ او خدا مست. خدا مست ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کی محبت میں ایسے سرشار ہو گئے کہ اب انہیں اپنی گردن کٹانا کوئی مسئلہ ہی نہیں نظر آتا ہے. یہ خدا مست ہے نا. وہ کہتے ہیں جی وہ اپنی مستی میں ہے. تو وہ اپنی مستی میں ہونا، وہ آپ نے اس طرح کا مست دیکھا ہوگا نا جو اپنی مستی میں ہے. تو جو خدا کی مستی میں ہو اب اس کو کیا غم اور کیا فکر اور کیا اندیشہ اور کیا دکھ اور کیا تکلیف اور کیا درد اور کیا اس کو غم، وہ اس سے بہت اوپر ہو جاتا ہے. تو یہ مسلک مردان خود آگاہ و خدا مست. تو اب یہ جو اقبال نے یہ ساری چیزیں بیان کی کدھر سے بیان کی ہیں؟ یہی آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ جب آپ اپنے آپ سے آگاہ ہو جاتے ہو، یعنی اپنے آپ کو پہچان لیتے ہو، تو لازماً اس کے نتیجے میں خدا کی محبت سے سرشار ہو جاتے ہو. باقی یہ جو عبادت ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نیکیاں، یہ اسی محبت کے وہ محبت اگر پیدا ہو جائے تو پھر یہ کرنا چندان دشوار رہتا نہیں. پھر تو اس کا شوق خود اندر سے ابھرتا ہے نا کہ اس محبوب کے در پہ حاضری دی جائے. لوگ سوئے ہوئے ہیں تو وہ کھڑے ہو کے راتوں کو تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کے کمر جو ہیں ان کے بستروں سے جدا رہتی ہیں، وہ اپنے رب کے حضور راتیں بسر کرتے ہیں. اور یہ کہ کھڑے حالت میں یا لیٹے جو ہے نا وہ کھڑے قیام و حالت قیام میں. تو یہ جو ساری کیفیت والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما، یا حالت سجدے میں یا حالت قیام میں راتیں بسر کرتے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
آپ یہ مشقت کیسے جھیل سکتے ہیں؟ یہ نیند کی قربانی کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ تبھی ممکن ہے کہ جب آپ خدا کو اس طرح پہچان چکے ہوں. اپنے کو پہچانیں گے تو اسے پہچان لیں گے. اچھا، یہ ایک دوسرے کی پہچان بڑھتی چلی جائے گی. جتنا اپنے کو پہچانیں گے اسی ترتیب سے اللہ کو آپ کی پہچان معرفت بڑھتی جائے گی. جتنی وہ معرفت بڑھے گی اس کے نتیجے میں اپنی پہچان کی معرفت، وہ جو پہچان بڑھتی چلی جائے گی. تو یہ ہے اصل میں ان کا آپس میں ایک ربط و تعلق، دو طرفہ عمل ہے یہ گویا. اور جب اپنے کو بھولو گے تو اللہ کو بھول جاؤ گے. وہ بھی سیدھی وہ اگلی آیت میں یعنی اسی آیت کے اگلے حصے میں آ رہا ہے. اب آئیں یہ اگلا حصہ کیا ہے؟ اولئک هم الفاسقون. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بھول گئے، یہ فاسق ہیں. اب فاسق کا میں نے آپ کو بتایا کہ فاسق کا اگر لفظی معنی کریں تو نکل جانا، یعنی اصل میں نکل جانا اس معنی میں ہے. ایک تو یہ دروازے سے ہم نکل گئے، ایک اور معنی ہے وہ سانپ ہوتا ہے نا، سانپ اپنی کینچلی اتارتا ہے، جسے آسانیاں سپکون صحیح ہے نا. وہ دور سے دیکھیں تو یہ لگتا ہے کہ سانپ ہے، قریب جا کے دیکھیں تو چمڑی ہوتی ہے سانپ کی، سانپ نہیں ہوتا. تو یہ کچھ عرصے کے بعد سانپ کی اوپر کی چمڑی اتر جاتی ہے، وہ بیچ سے نکل جاتا ہے. یہ جب کوئی شے اس طرح بیچ سے نکل گئی ہو، جیسے تلوار میان سے نکل جاتی ہے، اس کو فسق کہتے ہیں. اب اس کا کیا معنی کریں گے؟ اس کا ایک معنی آپ یوں کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک حیا کی، شرم کی چادر پہنائی ہے. وہ اس روح کی جہاں محبت اللہ کی اس کے اندر ودیت کی ہے، اسی طرح اس کے اندر شرم و حیا بھی رکھی ہے. تو نافرمان کون ہوتا ہے؟ نافرمان وہ ہوتا ہے جو وہ شرم کی چادر پھاڑ دیتا ہے، یعنی اس سے نکل جاتا ہے. جیسے کوئی آدمی اپنے کپڑوں سے نکل گیا، جیسے وہ سانپ اپنی اس چمڑی سے نکل گیا تھا. تو یہ وہ شخص ہے جو نافرمان ہے. گویا وہ جو حدود مقرر کی تھیں ان حدود سے یہ نکل بھاگا ہے. اس معنی میں یہ لفظ شیطان کے لیے استعمال ہوا ہے کہ کان من الجن ففسق عن امر ربہ. وہ جن تھا تو اپنے رب کے حکم سے نکل بھاگا. اب یہ نکل بھاگنا اس معنی میں آپ لیجئے. اب لیکن میں یہاں آپ کو ایک اور طریقے سے سمجھانا چاہتا ہوں. آپ کو اپنی پوری پہچان نہیں ہے. اچھا، یہ اس لیے بھی سمجھنا ضروری ہے کہ آج کے انسان اپنے آپ سے غافل ہو چکا ہے. آج کا انسان کیا مسلمان کیا کافر، مسلمان جو منہ سے اس بات کا انکار بھی کرے گا، دل سے اسی پر عمل پیرا ہوگا. وہ کیا بات ہے کہ اسے اپنے اس جسم کا تو پتہ ہے، روح کا نہیں پتہ. اب آگے جسم کے حوالے سے اس کا اختلاف ہو جائے گا وسط کے ساتھ. وہاں پہ اگر ایسے سائنسدان پیدا ہوئے یا ایسے فلاسفر پیدا ہوئے کہ جنہوں نے انسان کو حیوان مانا، بندر کی اولاد سمجھا، تو ان سے تو اختلاف کرے گا، کہے گا نہیں یہ آدم کی اولاد ہے، بندر کی اولاد نہیں. اور آدم کو اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا، جیسے گارے سے چولہا بناتے ہیں تو پھر اس میں اللہ نے پھونک ماری تھی تو وہ چلتا پھرتا آدم بن گیا تھا، تو ہم اس کی اولاد ہیں، جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا. تو یہ آپ سارے غلط کہتے ہو. یہاں تک تو اختلاف کر لے گا. لیکن اس سے اگلی بات کیا ہے؟ ہمارے گھروں میں کیا ہوتی ہے کہ دیکھو اپنی فکر کرتے ہیں، پیٹ پہلے ہے باقی سب کچھ بعد میں ہے. یہ بات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ جب آپ نے یہ مانا پیٹ پہلے ہے باقی سب کچھ بعد میں ہے، تو یہ سب کچھ بعد میں کیا ہو گئے؟ اللہ رسول بعد میں ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ تو اب جب اگلی بات کی آپ نے، تو آپ میں اور ویسٹ میں کیا فرق رہ گیا؟ مغربی نقطہ نظر اور ایک مسلمان کے نقطہ نظر میں فرق کیا رہ گیا ہے؟ ایک جیسا ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ وہ حیوان مان کر پھر کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنی جبلتوں کی تسکین کا سامان کرو اور اس کے بعد دیکھیں گے روحانیت ہے کوئی یا روحانیت ہے، جو کچھ بھی ہے بعد میں دیکھیں گے. پہلے پیٹ اور کیا جی، پیٹے پین روٹیاں، پیٹے نہ پین روٹیاں تو ساریاں گلاں جھوٹیاں، کوئی اس طرح کوئی بات کی جاتی ہے. یہ کیا فلسفی ہے؟ ساریاں گلاں جھوٹیاں، اس کا مطلب ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ایمان، قرآن سارا کچھ جھوٹ ہے جب تک روٹی پیٹ میں نہ ہو. روٹی پیٹ میں جائے گی تو یہ ساری باتیں سمجھ میں آئیں گی. پھر یہ کون سی سوچ ہے؟ یہ انسان وہ روحانی سوچ ہے یا یہ مادہ پرستانہ سوچ ہے؟ ہمارا دور یہ دور ہے. بچے کو پہلے دن سے آج دین بھی ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ چلیں یہ اگر اتنے وسائل نہیں ہیں کہ اسے اسکول کالج کی تعلیم دلا کر باہو بنائیں تو چلیں حافظ بنا دیتے ہیں، مولوی بنا دیتے ہیں، رات کو ٹیوشن پڑھا کے تو آمدنی ادھر بھی ٹھیک ٹھاک ہو جاتی ہے. تو اب تعلیم کا مقصد کیا ہوا؟
اچھا انسان بننا یا تعلیم کا مقصد زیادہ پیسے کمانا ہو گیا ہے؟ زیادہ پیسے کمانا ہو گیا ہے. یہی وجہ ہے آپ دیکھیں گے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، لیکن یہ کہ بدترین انسان. یہ جو آپ سنتے ہیں بھائی ججوں کے گھر میں وہ چھوٹی بچی کے اوپر یہ ظلم ہو گیا، یہ کوئی انسانوں کا کام ہے یا حیوانوں کا کام ہے؟ آپ سوچیں نا. وہ جو بیگمات کرتی ہیں نا وہ بھی پڑھی لکھی ہوتی ہیں. اب جج کوئی ان پڑھ سے تو نہیں شادی کرتا. اور یہ جو ڈاکٹر انسانوں کے ساتھ کرتے ہیں، آخر گردے نکال کے بیچنا کوئی نئیوں کا کام تو نہیں ہے نا، یہ ڈاکٹر ہی کر سکتا ہے نا. چلیں سارے نہیں کرتے، اکثر نہیں کرتے، لیکن انہی کے بیچ کے اندر سے یہ بھی تو نکلتے ہیں جو کرتے ہیں. تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہ ہماری سوچ بھی وہی سوچ بن گئی ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ جب آپ کی سوچ یہ بن جائے کہ بھائی پہلے روٹی ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، تعلیم ہے، علاج ہے، یہ پہلے ہے، باقی سب کچھ بعد ہے. اب یہ ساری چیزیں حاصل کرنے کے لیے بندہ سچ بولے گا، یہ سب کچھ حاصل کرنے کے لیے بندہ جھوٹ کا سہارا نہیں لے گا، دیانتداری کرے گا نہیں. جب یہ سب باقی ساریاں گلاں جھوٹیاں، تو اس کا لازمی مطلب یہ ہے کہ پھر بندہ نہ اصول کی پرواہ کرے گا، نہ سچ کی پرواہ کرے گا، نہ دیانت امانت کی پرواہ کرے گا، سب سے پہلے اس کی بات کرے گا. اب یہ بات اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو یہ سمجھ آئے گی کہ ہمارے معاشرے میں یہ ساری بکواس ہے کیوں. ہمارا لاشعوری عقیدہ یہ ہے کہ سب سے پہلے روٹی، کپڑا اور مکان، لہذا سچ جھوٹ نمازیں یہ سب بعد میں ہیں. تو جب ہمارا اصل عقیدہ یہ ہے تو ہم پھر اس کو حاصل کرنے کی خاطر ہر جھوٹ سچ اس میں کوئی تمیز نہیں کریں گے. بددیانتی، ملاوٹ، دھوکہ دہی، فراڈ، اس میں کوئی تمیز نہیں کریں گے. اگلی بات، 4 پیسے ہاتھ آ گئے، لگ گئے، 4 پیسے مل گئے، اب کیا کریں گے؟ ویسے 4 پیسے ملتے ملتے 50-60 سال تک وہ بندے کی عمر ہو ہی جاتی ہے. اب وہ کیونکہ اس سے پہلے محنت کرے گا کھوتوں کی طرح، تو تب جا کے کوئی پیسے کمائے گا نا. اب مل گئے پیسے، اب کیا کرے گا؟ یہ 50 سال اس نے جو بریک لگا کے رکھی ہے، اپنی حسرتیں روک کے رکھی ہیں، خواہشیں روک کے رکھی ہیں، اب جو اسے پیسے ملے تو اب وہ عیاشی نہیں کرے گا. اب وہ گھر والوں کو نہیں کہے گا میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں، چلا دبئی جائے گا. تو دبئی کیا کرنے جائے گا؟ سمجھ آ رہی ہے نا کیا کرنے جائے گا؟ اب وہ بندہ جو ہے نا محنت کر کر کے سپریم کورٹ کا جج بن گیا ہے. اب جج بنتے بنتے 50-55 سال کا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد اس نے بھی تو عیاشی کرنی ہے، کیسے کرے؟ تو یہ جو آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ جو اس طرح کے بڑے بڑے نیٹ ورک ہوتے ہیں، وہ جو آج کل بھی جن کا ذکر آتا ہے، کوئی پتہ نہیں وہ گوگی کا اور کس کا، تو یہ مطلب مزدوروں کو سپلائی کرنے والے ہوتے ہیں، یہ اسی کلاس کو سپلائی کرنے والے ہوتے ہیں. انہی میں سے پھر کوئی جس کو جو زیادہ سیانی ہوتی ہے وہ پرویز الہی کے ساتھ شادی کر لیتی ہیں، کسی جج کے ساتھ شادی کر لیتی ہیں. یہ کیوں ہوتی ہے؟ کیوں ہوتی ہے؟ وہ جج نے تو 20-15 سال میں مر جانا ہے، اس کی جو پنشن ہے، وہ جو اس کی پرانی بیوی ہے اس نے بھی مر جانا ہے. جڑی ہے اب 15 سالہ والی تے 18 سالہ والی، اس نے تو توقع تو یہی ہے نا یہ ابھی چلے گی. تو جب یہ وہ مرے گا یہ 30-35 سال کی ہوگی اور اس کی ساری پینشن اس کے نام ہو جائے گی. تو وہ بھی گھاٹے کا سودا کر کے تو اس بڈھے کے پاس نہیں گئی ہوتی. لیکن یہ سارا کچھ مسجد میں ہو رہا ہوتا ہے، یہ نیکی کے راستے سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، یا اس کے پیچھے سارا فسق و فجور کا بازار گرم ہوتا ہے. اب یہی وہ لوگ ہیں پھر جو کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی. تو یہ میرا جسم میری مرضی فسق ہے یا نہیں ہے؟ اب اس کو کیسے مولوی صاحب واز کہہ کے تو نیک بنا سکتے ہیں؟ لوگ پوچھتے ہیں بھائی تبلیغی جماعت اتنی بڑھ گئی، لوگ نیک کیوں نہیں ہو رہے؟ تو لوگ اس لیے نیک نہیں ہو رہے نا، جب تک یہ مرض ٹھیک نہیں ہوگا بندہ نیک نہیں ہو سکتا. یہ اپنے آپ کو سمجھے بیٹھے ہیں حیوان، تو یہ اپنی حیوانی ضرورتیں پوری کریں گے نا. اور اگر ان سے آپ پوچھو تو کہے گا نہیں نہیں میں کہاں حیوان ہوں. وہ لڑنے مرنے پہ آ جائے گا کہ یہ ڈارون جو ہے نا یہ گدھے کا پتر تھا جو ہمیں بندر کا بچہ بناتا ہے.
لیکن آپ اسے کریت کے دیکھیں تو اندر سے تو وہی ساری حیوانی جبلتیں نکلیں گی. تو آپ ڈارون کو نہ مان کے بھی تو مان تو ڈارون ہی کے رہے ہو نا. فرائیڈ کو نہ مان کے بھی تو اپنے آپ کا تو ساری جو بھی ہرس و حوث ہے اسی شخص کے گرد ہی گھوم رہی ہے. تو فرائیڈ کو مان رہے ہو نا. روٹی سب کچھ ہے تو مارکس کو مان رہے ہو نا. ویسے تو مارکس کافر ہے لیکن روٹی سب سے آگے ہے. تو پھر اگر وہ کافر ہے تو میں کون سا پھر مسلمان رہ گیا ہوں. آئی میری بات کی سمجھ؟ تو یہ اپنے آپ کو نہ پہچاننے کا لازمی نتیجہ فسق و فجور ہے، نافرمانی ہے، کفر ہے، ظلم ہے. تو یہ اب آپ یہاں سے ایک بات سمجھیں، وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو لوگو، اس جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اگر وہ فساد آلود ہو جائے تو سارا جسم فسادی ہو جاتا ہے. اور سن لو وہ دل ہے. دل ویسے تو ڈاکٹر کہیں گے کہ یہ تو پمپنگ مشین ہے، خون پمپ کرتا ہے، دماغ کو خون پہنچاتا ہے، پاؤں کو خون پہنچاتا ہے، بازو کو خون پہنچاتا ہے، یہ اس کا کام ہے. قرآن سے کہیں تو قرآن کہتا ہے دل دیکھتا ہے، دل سوچتا ہے، دل سنتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی جدید مفسر اٹھ کے کہے کہ اصل میں تو یہ عقل کی بات تھی جس کو قرآن دل کہتا ہے. تو قرآن عقل ہی کو دل بھی کہتا ہے اور عقل بھی کہتا ہے. لیکن یہ کہ عقل کہاں ہوتی ہے؟ دماغ کہاں ہے؟ کھوپڑی. تو سورہ حج میں تو قرآن کہتا ہے کہ یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، اندھے وہ دل ہو جاتے ہیں. تاما قلوب التی فی الصدور، وہ دل جو سینوں کے اندر ہیں. اب بتائیں اب کیا کریں گے؟ عقل تو سینے میں نہیں ہوتی نا، سینے میں تو یہ دھڑکنے والا دل ہی ہوتا ہے. تو یہ صرف پمپنگ مشین ہی نہیں ہے، یہ روح کا مسکن بھی ہے. وہ کسی نے بڑا ایک پیارا شعر کہا ہے اللہ کو مخاطب کر کے کہ تو دل میں تو آتا ہے، تو دل میں تو آتا ہے، عقل میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے. کوئی تصورات ہوتے ہیں جو سمجھ میں نہیں آتے لیکن دل انہیں قبول کر رہا ہوتا ہے، تو وہی اصل حقیقت ہوتی ہے. جو آپ کانوں سے سن کے سمجھتے ہیں اس سے بڑھ کر بڑی حقیقت ہوتی ہے. جو آنکھوں سے دیکھ کے سمجھتے ہیں اس سے بڑھ کر حقیقت وہ ہوتی ہے جس کو دل قبول کر رہا ہوتا ہے. تو دل میں تو آتا ہے، عقل میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے. تو اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. اب وہ دل اگر خراب ہو گیا کیا مطلب؟ وہ اس کی فنکشننگ جو ہے نا وہ ختم ہو گئی. اس کا کام کیا تھا؟ اللہ کو پہچاننا. اس کا کام کیا تھا؟ اللہ کی محبت. اس کا کام کیا تھا؟ اللہ کے لیے قربانی. اگر وہ اس نے فنکشن چھوڑ دیا تو پیچھے رہ گیا جسم. اب آپ کو ڈرائیو کون کرے گا؟ جبلتیں. موٹیویشن کہاں سے ملے گی؟ آپ کو بھوک موٹیویٹ کرے گی، آپ کو سیکس موٹیویشن دے گی. اب یہ والی جو موٹیویشن ہے یہ کدھر لے کے جائے گی آپ کو؟ حدود و قیود کا پابند رکھے گی؟ نہیں، یہ آپ کو لے کے جائے گی فسق و فجور کی طرف. سمپل سادہ سی بات ہے. تو جب دل جو ہے نا وہ خراب ہو گیا، سارا وجود خراب ہو گیا. وہ سیدھا ہو گیا، وہ سب کو سیدھا کر لے گا. آپ یوں دیکھ لیں کہ گھوڑے کے اوپر سوار اگر مضبوط جم کے بیٹھا ہے گھوڑا سیدھا چلے گا، اور سوار اگر کمزور ہے تو اب وہ گھوڑا جو ہے وہ بے قابو ہو جائے گا، تو وہ فاسق ہو جائے گا، گھوڑا اپنے رستے سے نکل جائے گا. آپ میں سے پتہ نہیں شاید کسی کو ہل لگانے کا تجربہ ہوا ہو. جو ہمارے یہاں کھیتوں میں ہل نہیں، پہلے ٹریکٹروں سے پہلے جو ہل ہوتا تھا 2 بیل ہوتے تھے. بیل ویسے تو داند اس کو کہتے ہیں جو بالکل ہی بے وقوف اور کہتے ہیں بالکل ہی نیرا داند، ٹھیک ہے نا. لیکن وہ بھی اتنے سیانے ہوتے تھے کہ پیچھے جو ہی کوئی اناڑی بندہ آتا تھا نا داند کو پتہ لگ جاتا تھا. اب وہ سیدھے چلنا اس کے لیے مشکل، وہ سیدھا چلتا ہی نہیں تھا. وہ ایک دم داند بھی سمجھ جاتا تھا کہ پیچھے کمزور بندہ آ گیا. تو اس سے حالی کمزور ہے جی. تو اگر حالی کمزور ہو گیا تو اب جو ہے نا وہ سارا کچھ خراب ہو گیا. تو دل اگر کمزور ہو گیا تو پورا جسم خراب ہو گیا.
تو اولئک هم الفاسقون تو سمجھ آ گیا، یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ اگر آپ اپنے آپ سے غافل ہو گئے، خدا سے غافل ہو گئے، تو اب فسق و فجور آپ چھوڑ سکتے نہیں، اور یہی وہ چیز ہے جو آپ کو پھر حق سے بھی دور کر دیتی ہے۔ اس کو قرآن نے کہا ظلمات بعضها فوق بعض، وہ اندھیروں کے اوپر اندھیرے چھائے ہوئے ہیں، نہ اللہ کی پہچان نہ اپنی پہچان۔ اب اس کو آپ کہاں سے سمجھائیں گے؟ ما لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور، جس کے لیے اللہ نے روشنی نہ رکھی ہو اسے کہاں سے روشنی ملے گی؟ اس کے لیے کوئی روشنی کہیں سے بھی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اگلی جو آیت ہے، آیت نمبر 20، یہ آسان ہے۔ فرمایا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، یہ جنت والے اور دوزخ والے برابر نہیں۔ بظاہر تو بہت آسان ہے، لیکن یہ کہ اگر آپ اسے پچھلی آیت کے ساتھ جوڑیں تو نتیجہ کیا نکلا؟ مشکل نتیجہ ہے جو نکلا ہے۔ نتیجہ بہت آسانی سے نکلے گا، لیکن ایک مشکل نتیجہ ہے، وہ قبول کرنے میں دقت ہوگی۔ اب آپ یوں سمجھ لیں، آپ نے بیج بویا، زمین تیار کی، اس میں بیج بویا، بارش ہوئی، وہ بیج اگایا، اس کے بعد اس درخت کی آپ نے حفاظت کی، نگہداشت کی، وہ اگلے 8-10 سال میں پھل دینے والا درخت بن گیا۔ آپ نے بیج بویا، کسی وجہ سے بارش نہیں ہوئی یا کوئی وجہ ہوئی، وہ اگا ہی نہیں، وہ ضائع ہو جائے گا یا نہیں ضائع ہو جائے گا؟ ضائع ہو گیا۔ اچھا نہیں اگایا تھا، اس کے بعد آپ نے حفاظت نہیں کی تو وہ اسے بکریاں کھا گئیں درخت کو یا کچھ ہو گیا، اب وہ درخت تناور درخت بن سکے گا؟ پھلدار درخت بن سکے گا؟ نہیں بن سکے گا۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ یہ جو جنت ہے نا، وہ جیسے ایک اصول ہے ہمارے، وہ جو ہے نا اسٹرگل فار ایگزسٹنس کا، کہ باقی وہ رہتا ہے جو جد و جہد کرتا ہے، جو جد و جہد نہیں کرتا وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہماری فزیکل جو ہے نا ورلڈ کا یہ اصول ہے۔ یہ جتنی بھی ایگزسٹ کر رہے ہیں نا لیونگ آرگنزم، یہ اسٹرگل کے بعد ایگزسٹ کر رہے ہیں۔ اگر یہ اسٹرگل نہ کریں تو سارے مر جائیں۔ اب وہ اسٹرگل ان سے جبلتیں کرا رہی ہوتی ہیں۔ ابھی جو میں نے آپ سے بات کیا نا، انہیں ڈرائیو کرنے والی فورس کیا ہوتی ہے؟ جبلت، جو انہیں اسٹرگل یعنی زندہ رہنے کی جد و جہد پر مجبور کرتی ہے۔ تو زندہ رہنے کے لیے وہ یہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور بے وقوفو، یہی دنیا ہی میں زندہ نہیں رہنا، آگے بھی تو ایک زندگی ہے۔ تو اس میں جو جنت ہے، اس میں جانے کے لیے کچھ خاص قسم کے سروائیول ایٹریبیوٹس چاہیے۔ اگر وہ نہیں ہوں گے تو آپ ادھر جا ہی نہیں سکتے، ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتے وہاں پہ۔ اس کے لیے بھی ایک فٹنس چاہیے، فٹنس ٹیسٹ ہے نا یہ، سروائیول آف دا فٹسٹ کا اصول ہوتا ہے کہ یعنی یہ اسٹرگل تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اسٹرگل ہے، لیکن سروائیو کون کرے گا؟ جو سب سے زیادہ فٹسٹ ہوگا، اپنے آپ کو ماحول کے مطابق ڈھال لے گا، وہ سروائیو کرے گا۔ جو ماحول سے مطابقت پیدا نہیں کر سکے گا وہ ڈرین ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اب آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ہم دنیا میں زندہ ہیں۔ اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے، اس میں سروائیول کس کی ہے؟ جس نے اس ماحول کے لیے اپنے آپ کو فٹسٹ بنایا ہوگا، کم از کم سطح پر، منیمم لیول پر، جو اپنے آپ کو ایگزسٹنس کے قابل ثابت کرے گا، وہ ہے کہ جو وہاں آگے جا کے مزید نشو و نما پا کے وہ کہیں اونچے منازل تک جائے گا۔ جو اس منیمم لیول پہ بھی اپنے آپ کو نہیں لے کے جا سکے گا، وہ ناکام آدمی ہے۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین، یہ خسارے کا کیا مطلب ہوا؟ جو اپنے آپ کو اگلے مرحلے کے لیے فٹس ثابت نہیں کر سکا وہ نقصان میں چلا گیا یا نہیں چلا گیا، یہ مطلب ہے، سیدھا سیدھا مطلب۔ اب ریشو پروپورشن کیا ہوگی؟ جو سروائیول کے لیے فٹ ہوں گے اور جو انفٹ ہوں گے۔ حدیث میں پتہ چلتا ہے 1 فی 1000، 1000 میں سے 1۔ ویسے اسلوب بھی دیکھیں نا تو ایسا ہی ہے۔ فرمایا ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسارے میں ہیں، سوائے ان چند کے جو یہ 4 شرطیں ہیں، یہ جن کے اندر یہ قابلیتیں پیدا ہو جائیں، ایمان، عمل صالح، تواصی لاکھ تواصی بالصبر، وہاں سروائیول کے لیے یہ چاہیے۔ جن کے اندر یہ ہوگا وہ سروائیو کریں گے، باقی سارے خسارے میں چلے جائیں گے۔ اب یہ جو خسارے میں چلے جائیں گے سارے، تو وہ میں نے 1 فی 1000 یہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ وہ چونکہ خسارے کی بات، ڈالو دوزخ میں ان کو۔ فرشتے پوچھیں گے کتنوں کو؟ اللہ فرمائیں گے 1000 میں سے 999 کو۔ اب دیکھیں نا مشکل نتیجہ نکلا ہے یا نہیں نکلا؟ کڑوی گولی ہو گئی۔ تو ہمارے لوگوں نے کہا یہ یاجوج ماجوج کے لیے آئے ہیں، یعنی یاجوج ماجوج میں سے 999 دوزخ میں جائیں گے اور 1 جنت میں جائے گا۔ لیکن وہاں الفاظ کیا ہیں؟ آدم کے بیٹوں کو۔ تو آدم کے بیٹوں میں صرف یاجوج ماجوج ہی ہوتے ہیں؟
بس جو دوزخ میں گئے وہ یاجوج ماجوج ہی ہیں، پھر یہ مطلب لے لیں، یعنی اوریجنلی ہم سب یاجوج ماجوج ہیں، سوائے یہ کہ وہ جو ہے نا سٹرگل کر کے اپنے آپ کو فٹس ثابت کر لیں وہ بچ جائیں گے، باقی یاجوج ماجوج ہیں، وہ 1000 میں سے 999 یاجوج ماجوج ہو گئے پھر، اور ایک ہے جو سروائیول کے تقاضے جس نے پورے کیے وہ فٹسٹ ہے اگلے وقت کے لیے۔ اچھا، اب آپ کو یہ مشکل لگا، میں ذرا تھوڑی ایک مثال آپ کو دے دوں۔ آپ میں سے کسی کو معلوم ہے کہ جب ایک دفعہ کوئی بھی مرد ہے وہ جب اپنے جوڑے کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے تو جو اس کا جو مواد خارج ہوتا ہے اس میں کتنے انسان بننے کی جو ہے نا وہ صلاحیت ہوتی ہے، کتنے وہ ہوتے ہیں سیل، پتہ نہیں، کوئی کہتے ہیں کوئی پتہ نہیں 4 کروڑ ہوتے ہیں کہ کتنے ہوتے ہیں، کروڑوں کے حساب سے ہی ہیں۔ اب آپ دیکھیں 4 کروڑ ہیں فرض کریں، تو سروائیو کتنے کرتے ہیں؟ 1۔ تو تھے تو وہ بھی زندہ، وہ سارے ڈرین ہو گئے تو اللہ کو کیا پرواہ ہے؟ بے نیاز ہونے کا یہ مطلب ہے نا۔ اگر 4 کروڑ میں سے 3 کروڑ 99,99,999 ضائع ہو گئے اور ایک نے سروائیو کیا، اللہ کی سلطنت پر کوئی فرق پڑا؟ نہیں پڑا۔ تو نیکسٹ فیز میں دیکھیے نا، وہ ایک رحم ہے جس میں جا کے کسی نے قرار پکڑا، ایک یہ دنیا ہے، اس کے بعد جیسے وہاں سے ڈیلیور ہو کے اس دنیا میں آئے، یہاں سے ڈیلیور ہو کے اگلے جان میں جانا ہے، تو وہاں اگر 1000 میں سے ایک سروائیو کرے تو یہ کوئی بہت آپ کو مشکل بات لگتی ہے؟ یہ 60-70 سال کے اس پیریڈ میں اگر وہ 999 ضائع ہو گئے بس ٹھیک ہے، ضائع ہو گئے، وہ نہیں سروائیو کر سکے اگلے مرحلے کے لیے۔ اب یہاں فرق کیا ہے؟ وہاں بائی چوائس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تو اب قدرت کا فیصلہ ہے، جیسے ہونا ہوتا ہے، اگرچہ کہ دوڑ وہ بھی لگاتے ہیں، مطلب سٹرگل وہ بھی کرتے ہیں، بس وہ جو سب سے آگے نکل جاتا ہے وہ سروائیو کر جاتے ہیں۔ یہاں اللہ نے ساتھ کتاب دے دی کہ آپ نے اگر سروائیو کرنا ہے تو یہ آپ نے جو ہے نا پروٹوکول فالو کرنا ہے تو سروائیو کر جاؤ گے، اگر اس پروٹوکول کو آپ نے فالو نہیں کیا تو سروائیو نہیں کرو گے۔ اب وہ بات ہے جو آگے کہی ہے کہ سروائیول ان کے لیے ہے جو جنت میں جائیں گے، جو دوزخ میں گئے وہ گویا جل کے خاک ہو گئے۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون، یہ جنت والے ہیں جو مراد کو پہنچیں گے۔ مراد کو پہنچیں گے کیا؟ یعنی جس پوٹینشل پہ پیدا کیے گئے ہیں اس پوٹینشل تک رسائی حاصل کریں گے، اپنے کمال کو پہنچیں گے، مراد کو پہنچیں گے، اپنے کمال کو پہنچیں گے، وہ باقی ضائع ہو جائیں گے۔ تو اب یہ دونوں آیتوں کو سامنے رکھ کر بات بالکل، بلکہ یہ 3 آیتیں ہو گئیں کہ اس کی بنیاد تقویٰ بنتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ اب یہ جو آخری آیت ہے یہ اللہ تعالیٰ ایک قرآن مجید کا ذکر ہے، اس میں آخری حصہ جو ہے، اور 2 آیات پر 3 آیات پر مشتمل۔ اس میں پہلی جو آیت ہے اس میں قرآن مجید کا ذکر ہے، اس کے وہ کیا اہمیت ہے اس کی، اور کتنی عظیم کتاب ہے، عظمت اس کی کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی پہچان کرائی گئی ہے۔ تو دونوں باتوں کو سامنے رکھیں، یہ انسان، وہ اللہ، اور ان کے درمیان لنک کرنے والی شے، وسیلہ، ذریعہ وہ قرآن ہے جو ان کو جوڑتا ہے، اور جب اس ذریعے سے یہ جڑ جاتے ہیں تو وہ جو اللہ کا رنگ ہے وہ ان میں آ جاتا ہے، اور اللہ کا رنگ جو یہاں بیان ہوا ہے اس کی ایک جو ہے نا وہ یوں سمجھیے کہ عکس وہ ایک انسان کے اندر ظاہر ہوتا ہے، بندہ مومن کے اندر ظاہر ہوتا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن اکثر من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ، اور اس سے خوبصورت، اللہ کے رنگ سے بڑھ کر خوبصورت رنگ کس کا ہے؟ تو بہترین رنگ کس کا ہے؟ حسین رنگ کس کا ہے؟ تو وہ اب یہ بتایا گیا ہے، یعنی وہ یعنی خدا مست، وہ کیا تھا؟ خود آگاہ ہو، خدا مست، خود سے آگاہ ہو جاؤ۔ یہ اس والے خدا کو جب سامنے رکھو گے، آئیڈیل بناؤ گے، اس کو اپنا آدرش بناؤ گے، تو اس کے نتیجے میں تمہارے کردار کے اندر یہ خوبیاں پیدا ہو جائیں گی۔ یہ اس پر انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو ہم آئندہ نشستوں میں کریں گے۔
بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و الذکر الحکیم۔